अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी शादी थी मगर भाभी ने मुझ पर बद किरदार होने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे बारात उसी वक्त वापस चली गई। भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और मस्जिद के बाहर अल्लाह से रोते हुए फरियाद करने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक मौलवी साहब आए और मुझे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। मगर जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो अल्लाह की कुदरत देखकर मेरी आंखें फट पड़ी थी। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। ये जुमला सुनते ही मैंने सर उठाकर भाभी की तरफ देखा था। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हैरत से भाभी की तरफ देखते हुए पूछा था। कहाँ तो वो मुझे जल्द अज जल्द ब्याह कर इस घर से रुखसत कर देना चाहती, और कहाँ अब खुद मुझे रिश्ते से इनकार का कह रही थी। क्यों नहीं हो सकता भाई? मैंने ऐसा भी कौन सा नामुमकिन बात कह दी है जो नहीं हो सकती? भाभी आगे से मुझसे ही सवाल पूछने लगी। भाभी, इतना अच्छा रिश्ता है, भाई क्या सोचेंगे? उनकी पसंद से आया है ये रिश्ता। मैंने भाभी से कहा था, कुछ नहीं सोचेंगे तुम्हारे भाई, ना ही मैं उन्हें कुछ सोचने दूंगी। बस तुम इस रिश्ते से इनकार कर दोगी। वैसे भी अभी तुमने ही तो कहा है कि रिश्ता भाई की पसंद का है। कह देना अपने भाई को कि तुम्हें पसंद नहीं है ये रिश्ता। भाभी ने लापरवाह अंदाज में कहा। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने इनकार किया था। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। क्या तुम्हें मोमिन पसंद नहीं है? भाभी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा था और मैंने बेसाख्ता उस वक्त को कोसा था जब मैंने भाभी को मोमन के बारे में बताया था। उस वक्त को गुजरे ज्यादा देर नहीं हुई थी, अभी चंद महीने पहले की बात थी। मैं अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी। उसके यहाँ मिलाद था। यूं तो मैं किसी के घर आती जाती नहीं थी। हाँ मिलाद, मगर उन लोगों ने मिलाद पर मुझे इतनी चाहत से बुलाया कि मैं इनकार ही ना कर सकी थी। भाभी भी उस रोज मेरे साथ ही थी। हम दोनों मुकर्ररा वक्त पर उनके घर पहुंच चुके थे। वो लोग हमारे मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए थे। दो बहन भाई थे और उनके वालिद साहब। मैं सिर्फ लड़की से ही वाकिफ थी। अनाया एक अच्छी और पर्देदार लड़की थी। उसके दिल में छोटे बड़े की तमीज थी। उसने मिलाद में पूरे मोहल्ले को बुला रखा था। पूरे मोहल्ले की खवातीन वहां जमा थीं। नात खानी की खूबसूरत महफिल सजाई गई थी। उसके बाद कुरान खानी भी थी। इस कुरान खानी भी की महफिल में मौजूद हर नफूस का ईमान ज्यादा हो गया था। अनाया खुद एक आलमा थी। उसने हिफ्ज़ कुरान मजीद के साथ साथ आलमा का कोर्स भी किया हुआ था। उसने एक ईमान अफरोज दर्स भी दिया था। उसके बाद आखिर में दवा करवाई गई थी। दुआ करवाने वाला अनाया का भाई था, जो कि दूसरे कमरे में मर्दों के साथ था। उसने माइक पर दुआ की थी। उसने जो ही दुआ शुरू की, मैं तो उसकी आवाज के सहर में डूब गई। इतनी मीठी, इतनी सकूनदे आवाज थी कि जिसको मैं लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती थी। उसका वो लबो लहजा, वो बोलने का अंदाज मुझे उसका असीर कर गया था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी आवाज के जादू का शिकार हो गई थी। घर आने के बाद भी मैं उसकी आवाज के सहर में खोई रही थी। और रुबीना, कहाँ खोई हो तुम? मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। सब खैरियत तो है ना? मैं भाभी के पास बैठी हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान भाभी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। भाभी की आवाज सुनते ही मैं चौंक कर होश में आई थी। नहीं भाभी, कहीं आप बताएं, आप क्या कह रही थी? मैं भाभी की तरफ मतवज्जो हुई। मैं तो बस साद के स्कूल के बारे में बात कर रही थी। तुम बताओ क्या माजरा है? मैं कितने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम न जाने कौन से ख्यालों में खोई रहती हो। कोई बात है क्या? भाभी के मुझसे पूछना नहीं। भाभी, कोई बात नहीं हुई, मैं तो बस वैसे ही। मैंने टालना चाहा। देखो रूबी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझा है। तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कोई भी बात है तो तुम्हें परेशान कर रही है या जिससे तुम उलझन का शिकार हो, तो तुम मुझसे बिला झिझक अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भाभी मेरे करीब होती मेरा हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी। जब भाभी, क्यों नहीं, जरूर ऐसा ही होगा। आप भी मेरे लिए बड़ी बहन के जैसी हैं।
کوئی بھی بات ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ میں نے بھی بھابھی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں مان بخشا تھا۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ چند دن مزید اسی طرح گزر گئے تھے۔ میں اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ انایا کے گھر گئی تھی تاکہ وہ میٹھی اور پرسکون آواز پھر سے سن سکوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہوا تھا۔ مجھے ہر مرتبہ ہی مایوسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت پر بھی کافی اثر پڑا تھا۔ میری طبیعت میں ہر وقت یاسیت سی چھائی رہتی تھی، موڈ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسے میں ایک ہی مرتبہ میں اس آواز کی عادی ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے میں ساری زندگی بس اسی آواز کو سنتی رہوں۔ اس آواز کے مالک کا نام مومن عبداللہ تھا، وہ بھی حافظ قرآن اور عالم تھا۔ میرے دل میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی، وہ مجھے اور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے شاید اس سے محبت ہو گئی تھی، اور یہ محبت مجھے اسے دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ محبت مجھے اس کی آواز سے ہوئی تھی اور اس کی اچھی صفات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں زیادہ دنوں تک اس کی محبت کو چھپا کر نہ رکھ پائی تھی۔ اس کی محبت میری آنکھوں میں دکھائی دینے لگی تھی، میری باتوں میں خود بخود اس کا ذکر ہونے لگا تھا۔ بھابھی کی توجہ ایک مرتبہ پھر میری طرف ہو چکی تھی۔ روبی، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، دودھ ابل ابل کر بہہ گیا، کہاں ہے تمہارا دھیان؟ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں روز بروز؟ مجھے تو تم بالکل نفسیاتی لگنے لگی ہو۔ میں جو دودھ ابالنے کے لیے کچن میں آئی تھی، دودھ رکھ کر مومن کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اس دوران میں بالکل بھول گئی تھی کہ میں نے چولہے پر دودھ چڑھایا ہوا ہے۔ بھابھی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے خیالوں کی دنیا سے باہر لایا تھا۔ بھابھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے بھابھی کو مخاطب کیا تھا۔ مجھے لگا اب وقت آ گیا ہے کہ بھابھی کو سب کچھ بتا دیا جائے، اسی لیے میں نے بھابھی کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے جا رہی تھی۔ کوئی اپنی ہوتی تو شاید پردہ رکھ بھی لیتی، مگر بھابھی تو بھائی کی پسند کی تھی اور باہر سے لائی گئی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو بات میں بھابھی کو اپنی ہمدرد اور رازدار سمجھ کر بتا رہی ہوں، بھابھی میری اس بات کو دبا لے گی اور اسے میری کمزوری بنا کر میرے ہی خلاف استعمال کرے گی۔ ہاں ہاں بولو روبی، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بھابھی شاید اسی انتظار میں تھی، فوراً سے مجھے لے کر باہر صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، بھابھی پہلے آپ وعدہ کریں، آپ بھائی کو کچھ نہیں بتائیں گی؟ میں نے بھابھی سے وعدہ لیا، جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو مت بتاؤ مجھے کچھ بھی، بھابھی نے نروٹھے پن سے کہا، اور پھر اٹھ کر وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو سب سے زیادہ بھروسہ آپ پر ہی ہے، میں نے بھابھی سے کہا تو بھابھی خود تھوڑے نخرے دکھاتی واپس بیٹھ گئی۔ ارے پگلی، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے، اور بہنیں بھی کبھی بہن کا راز افشا کرتی ہیں کیا؟ جو بھی بات ہے تم کھل کر مجھے بتا سکتی ہو، بھابھی نے مجھ سے کہا تو میری ہمت مزید بڑھ گئی۔ بھابھی، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، میں نے سر جھکا کر اعتراف کیا تھا۔ کیا؟ بھابھی کے منہ سے حیرت کے باعث نکلا تھا۔ ان کی حیرانگی جائز تھی، کیونکہ انہیں میرے ساتھ تقریباً 6 سال ہو چکے تھے۔ میں نے اس دوران کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی میرے اندر باقی چلاک لڑکیوں جیسی تیز تراری تھی۔ میں ایک شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جس کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر بھابھی حیران ہو گئی تھی۔ جی بھابھی، یہ سچ ہے، میں نے کہتے ہوئے جھکی ہوئی گردن کو مزید جھکا لیا تھا۔ کون ہے وہ؟ بھابھی نے پوچھا۔ وہ بہت محبت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، مجھے وہ میری خیر خواہی لگی تھی۔ انایا کا بھائی مومن، وہ جس نے اس روز انایا کے گھر دعا کی تھی، میں نے بتایا۔ تم نے کہاں دیکھا اسے؟ تم اسے ملی ہو کیا؟ اسے پتا ہے اس بارے میں؟ اور انایا، کیا وہ اس بارے میں جانتی ہے؟ بھابھی نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ نہیں بھابھی، انایا کو اس بارے میں نہیں معلوم، اور نہ ہی اس کے بھائی کو۔ میں نے آج تک اس کے بھائی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی اس سے ملی ہوں، میں نے بتایا۔ تو بھابھی کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ بھابھی نے پوچھا۔ اس کی آواز سے بھابھی، میں نے ہلکی سی آواز سے کہا۔ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو روبینہ، بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھابھی مجھے کہنے لگی، ان کے گھر جاتے ہیں اور اس بارے میں انایا سے بات کرتے ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے جھٹ سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ ابھی نہیں بھابھی۔ بھابھی کی بہت کوشش تھی ان کے گھر جانے کی، لیکن میری وجہ سے وہ نہ جا سکیں، مگر ہر دوسرے تیسرے روز وہ ان کے گھر جانے کی فرمائش ضرور کرتی تھی، اور پھر ایک روز انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زبردستی تیار کر ہی لیا۔
ہم دونوں انایا کے گھر گئیں۔ دروازہ بجایا تو آگے سے ایک اجنبی عورت نکلی تھی۔ اس سے پوچھا تو پتا چلا اسے یہاں آئے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ پھر بھابھی مجھے لے کر اس مکان کے مالک کے گھر چلی گئی تاکہ ان سے کچھ پتا چل سکے۔ ان سے پوچھنے پر یہی معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہاں صرف 1 مہینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں تعمیر اور مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ وہ جیسے مکمل ہویا تو انایا لوگ واپس چلے گئے۔ میرا دل بہت بوجھل ہو چکا تھا۔ میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے ان کا یوں چلے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بہت بے چین رہنے لگی تھی۔ مجھے کلی طور پر قرار نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کوئی بہت قیمتی چیز مجھ سے کھو گئی ہو اور جس کے واپس ملنے کی مجھے 1% بھی چانس نہیں تھے۔ میری حالت خراب رہنے لگی تھی۔ کتاب عشق میں اس حالت کو محبت کا روگ کہا جاتا ہے۔ مجھے بھی محبت کا روگ لگ گیا تھا اور سب سے زیادہ افسوس مجھے خود پر ہوتا تھا کہ میں نے ان سے کچھ کیوں نہ کہہ سکی۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی بتا دیتی تو شاید ان کے واپس آنے کا کوئی 1% چانس تو ہوتا، مگر میری کم عقلی کی وجہ سے میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا تھا۔ بھابھی بظاہر تو مجھ سے ہمدردی کرتی تھیں، مگر اندر ہی اندر وہ میری حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے بھی 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں نے 5 وقتی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھتی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں جذبہ ابھرا کہ مجھے قرآن حفظ کر لینا چاہیے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون آتا گیا۔ روبی، روبی، روبینہ باہر آؤ جلدی۔ اس روز بھی میں حسب معمول بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تبھی مجھے بھائی کی آواز سنائی دی جو اونچی آواز میں مجھے پکار رہے تھے۔ اللہ خیر، میں نے کہا اور پھر قرآن بند کرتے الماری میں رکھا تھا۔ جیسے ہی موڑی، میرا دوپٹہ بیڈ کے کنارے کے ساتھ الجھ کر اتر گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے شاور لیا تھا۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے، میری پشت پر گرے ہوئے تھے۔ بھائی کی مسلسل گرجدار آواز سنتے ہی میں دوپٹے کے بغیر ہی کمرے سے نکلی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ میں باہر آئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے اور یہ تم ہر وقت کمرے میں کیا کرتی رہتی ہو؟ بھائی نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی، تیزی میں دوپٹہ اندر رہ گیا اور میں ابھی اور کچھ کہتی، بھائی نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ دیکھو روبی، اماں ابا کے بعد سے تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس میں کچھ غلط کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ بھائی کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ میں نے آج سے پہلے بھائی کا اتنا سخت رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بھابھی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ ساتھ کو ٹیوشن سے لینے گئی ہوئی تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی نے مجھے چپ دیکھ کر پھر سے کہا۔ جی بھائی، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا ویسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی اور آگے بھی یہی امید رہے گی، بھائی نے نرم لہجے میں کہا اور آ کر میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ جاؤ بال سمیٹ کر آؤ اور مجھے چائے بنا کر لا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اور ہاں، باہر بنا کر سب کے ساتھ بیٹھا کرو، کمرے میں ہر وقت بند رہنا صحیح نہیں ہے۔ بھائی نے جانے کیا کہنا چاہتے تھے، مگر میں نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ بال باندھ کر دوپٹہ لے سکوں۔ شکر تھا کہ بھائی کا غصہ جلدی اتر گیا تھا، نہ تو میرے بھائی کا غصہ بہت سخت تھا۔ کبھی کبھی تو ان کا غصہ اس قدر زیادہ ہو جاتا کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں۔ خیر، جب تک میں نے چائے بنائی تب تک بھابھی بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی بھابھی کو کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ بھابھی نے شدید حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہیں تمہارے بھائی کو مومن کے بارے میں پتا تو نہیں چل گیا؟ بھابھی نے سرگوشی کی تھی، جس سے میرے چہرے کے سارے رنگ بھگ سے اڑ گئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھابھی؟ میرے اور آپ کے علاوہ تو کسی کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں نے پریشانی سے کہا تھا۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، اگر ایسی ویسی کوئی بھی بات ہوئی تمہارے بھائی مجھ سے ضرور ذکر کریں گے، تب میں سنبھال لوں گی، بھابھی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے مطمئن کیا تھا۔ پھر یوں ہی کافی دن گزر گئے، نہ بھابھی نے کوئی بات کی اور نہ بھائی نے، مگر بھائی اب زیادہ تر غصے میں رہنے لگے تھے، جس پر بھابھی بھی میرے پاس بار بار آنے لگی تھی۔ روبی، یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے۔ تم نے اگر کوئی بھی ایسا ویسا کام کیا ہے تو بتا دو، تمہارے بھائی ہر وقت غصے میں رہنے لگے ہیں، کوئی تو بات ہے۔
جو انہیں اس قدر غصہ آتا ہے؟ وہ پاگل تو نہیں جو بلا وجہ یوں گھر کا ماحول خراب کرتے رہیں؟ پلیز اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، اب یوں چنگاری کے بغیر تو دھواں نہیں اٹھتا۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی غصے میں ہونے کی وجہ سے ان سے مس بیہیو کر جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ بھابھی مجھ پر شک کریں اور مجھ سے آ کر ایسے سوال کرتے۔ بھابھی، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے؟ بھائی کا رویہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے بھابھی سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا رویہ تلخ ہو گیا تھا۔ بھابھی پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا، میری اور بھابھی کی بھی آپس میں منہ ماری ہونے لگی تھی۔ پہلے پہل بھابھی کی طرف سے ہوتی تھی۔ میں حتی المکان کوشش کرتی کہ سب کچھ نارمل رہے، کوئی بدمزگی نہ ہو، مگر بھابھی جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی تھی کہ جس سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بدتمیزی کر جاتی تھی۔ میں سخت پریشان رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف بھابھی نے بھی بھائی سے کہنا شروع کر دیا کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کو بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دو۔ بھائی نے بھابھی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ ویسے بھی آج کل ہر بات بھابھی کی ہی سننے لگے تھے۔ میں اپنی لاکھ صفائیاں بھی دے لیتی مگر انہیں میں ہی غلط لگتی تھی۔ اور بھابھی معصوم، طیبہ آج شام میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا، میں بھی جلد واپس آ جاؤں گا۔ ہم صبح ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب بھائی نے بھابھی کو مخاطب کر کے کہا، کوئی خاص مہمان ہے کیا؟ بھابھی نے پوچھا، ساتھ ہی ساتھ بھائی کے چہرے کے تاثرات بھی جاننے چاہے تھے جو آج کل پل پل میں بدل رہے تھے۔ جب آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا، فی الحال انتظام اچھے سے ہونا چاہیے، اور تم یہ لو کوئی سر منہ سدھار لینا، بھائی بھابھی سے کہتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے، پھر 2000 روپے میری طرف بڑھائے۔ شام میں مہمان آ گئے تھے۔ بھائی نے مجھے فی الوقت سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بھابھی مجھے لینے آئیں تب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ مہمان کسی خاص مقصد کے لیے آئے تھے، اور ان کا خاص مقصد میرا رشتہ تھا۔ وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ بھابھی مجھے لے جا کر ان کے درمیان بٹھا دیا تھا۔ وہ خواتین کافی اچھی تھیں اور مجھ سے بہت محبت سے ملی تھیں۔ وہ لوگ بھائی اور بھابھی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے۔ میں انہیں کافی پسند آئی تھی۔ مجھے اس لمحے مومن کی بہت یاد آئی تھی۔ کاش یہ اس کی فیملی ہوتی اور یہ لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آئے ہوتے۔ میں نے ایک سرد آہ بھرتے سوچا تھا اور پھر خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ جو بھی کرے گا انشاءاللہ اچھا اور بہترین ہی کرے گا۔ اس روز بھائی اور بھابھی فرید کے گئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی ہی تھی۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار مومن کے خیال آ رہے تھے۔ تبھی میں نے اس کے خیالات سے بچنے کے لیے وضو کیا، قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تلاوت سے مجھے کافی سکون ملا تھا۔ جب تک میں فری ہوئی تب تک اب بھائی اور بھابھی بھی واپس آ گئے تھے۔ وہ دونوں میرے کمرے میں آئے۔ روبی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ میں کب سے ایسے ہی کسی رشتے کی تلاش میں تھا۔ تمہارے نصیب دیکھو، آخر مجھے میرا منچاہا رشتہ مل ہی گیا۔ تمہارے لیے تم وہاں پر بہت خوش رہو گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں وہاں۔ اچھا رشتہ ہے، کافی امیر لوگ ہیں مگر ان میں ذرا غرور اور تکبر نہیں ہے۔ ایسے رشتے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم سوچ کر بتا دینا۔ بھائی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا تھا اور پھر سب سے آخر میں میری مرضی بھی جاننی چاہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرے بھائی کو میرا اتنا خیال ہے۔ وہ چاہتے تو مجھ سے پوچھے بغیر بھی میری شادی کہیں بھی طے کروا سکتے تھے اور انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے میری رائے جاننے کو ضروری سمجھا تھا۔ میرے لیے تو یہی بات بہت تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ بھائی اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا تھا۔ میں بیٹھی اپنی قسمت پر رش کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ بھابھی دروازہ بند کرتے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی تھیں اور مجھے کہنے لگی میں اس رشتے سے انکار کر دوں۔ میں نے بھابھی کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اس رشتے سے بھی انکار نہیں کروں گی۔ میرے بھائی کو مجھ پر بہت مان تھا اور میں اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ بھابھی نے مجھے مومن کا تانا دیا، بھابھی پلیز اس کو بھول جائیں ایک خواب سمجھ کر، یا پھر یوں سمجھیں کہ وہ وقت کبھی ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں بھی بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ میں نے بھابھی سے کہا، ارے ایسے کیسے بھول گئی تم؟ وہ تمہاری پہلی محبت تھا وہ، اور پہلی محبت بھلانے میں تو ساری زندگی بیت جاتی ہے۔
بھابھی نے مجھ سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ صحیح تو کہہ کر گئی تھی بھابھی کہ پہلی محبت بھلانے میں تو ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ میں وقتی طور پر تو اسے بھول جاتی تھی، مگر اس کی آواز پھر کہیں نہ کہیں سے آ کر میری سماعتوں میں رس گھول دیتی تھی، جس سے وہ مجھے پھر سے یاد آ جاتا تھا۔ خیر، بھابھی نے بہت کوشش کی کہ میرا رشتہ وہاں پر نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ بہت امیر تھے، میں وہاں بہت خوش رہتی، مگر بھابھی نے مجھ سے نہ جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں خوش رہوں، اس لیے وہ اس رشتے سے انکار کروانا چاہتی تھیں، مگر ان کی کوششوں کے باوجود بھائی نے ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا تھا۔ کچھ روز بعد میری اور فرید کی منگنی کر دی گئی تھی۔ منگنی کی رسم میں بہت تھوڑے لوگ شریک تھے، کیونکہ 1 مہینے بعد شادی تھی تو سب کو شادی پر ہی مدعو کیا جانا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ لڑکے والوں کی طرف تو تیاریاں خوب زور و شور سے جاری تھیں، لیکن ہماری طرف کا کام تو تھوڑا ٹھنڈا ہی تھا، کیونکہ ہماری طرف زیادہ شورغل کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ گنتی کے جو کزن تھے ان میں سے لڑکے بھائی کے ساتھ انتظامات دیکھ رہے تھے، اور جو لڑکیاں تھیں وہ بھی مصروف تھیں۔ حالانکہ جس روز وہ ہمارے گھر آ کر پہنچی تھی اس روز سب نے پلان بنایا تھا کہ اب شادی تک خوب ہلا گلا کریں گے، روز ڈھولکی رکھیں گے، مگر نہ جانے کیسے ان کے یہ خیالات بھابھی تک پہنچ گئے تھے۔ پھر بھابھی نے جس پلاننگ سے ان کے خیالات پر پانی پھیرا وہ واقعی داد کے قابل تھی۔ اس روز وہ ساری ڈھولکی لے کر ہال میں جمع ہوئی ہی تھی کہ تبھی بھابھی وہاں پہنچی اور لائبہ، مریم، تانیہ، تم تینوں کو میرے ساتھ بازار چلنا ہے۔ یوں تو مجھے شاپنگ کا کافی تجربہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں، مگر شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ایسے میں اکیلی کہاں کہاں ماری ماری پھرتی رہوں گی۔ تم تینوں ساتھ ہوگی تو مجھے آسانی ہو جائے گی، اور باقی لڑکیوں تم سب کو گھر اور مہمانوں کو دیکھنا ہوگا۔ بھابھی نے سب کو مخاطب کیا تھا، پھر لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیتی چلی گئی تھی، پیچھے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر شادی کا دن آنے تک ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ بھابھی ناشتے کے فوراً بعد لڑکیوں کو لے کر نکل جاتی تھی، اور پھر ان کی واپسی رات کھانے کے وقت پر ہی ہوتی تھی۔ جن لڑکیوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں اب وہ بھی تھک چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھابھی پورا دن فضول میں پھرتی رہتی تھی، چند ایک چیزیں خریدتی تھیں اور پھر ونڈو شاپنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی، اور پھر شام میں جا کر کچھ چیزیں لیتی تھیں۔ پیچھے اپنی کزنوں کے ساتھ ساتھ میں بھی کچن میں گھسی رہتی تھی۔ مجھے بھی سر کھجانے کی فرصت تک نہیں ملتی تھی۔ مہمانوں کی آمد ہفتہ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، جن میں بھابھی کے میکے والے سرے فہرست تھے، اور پھر رہی صحیح کسر میری 2 پھوپھیوں کے خاندان نے پوری کر دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ نہ نیند پوری ہو رہی تھی اور نہ ہی خوراک۔ پکا پکا کر جب کھانے کا وقت آتا تو ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آ پہنچا۔ میں بھی سکون میں تھی کہ چلو اب اس پاگل خانے سے جان چھوٹ جائے گی اور کچھ دن سکون کے نصیب ہو جائیں گے، مگر بھابھی کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ممکن تھا کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے؟ نہ جانے میں نے بھابھی کا ایسا کیا بگاڑا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ میں پارلر پر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی جب بھابھی آ گئی۔ پارلر بھابھی؟ وہ بھی پارلر جا رہی ہوں؟ میں نے بھابھی سے کہا۔ تمہیں پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شانزے نے پارلر کا کورس کیا ہوا ہے، وہ تمہیں گھر پر ہی تیار کر دے گی۔ بھابھی نے مجھے کہتے اپنی بہن شانزے کو بلایا تھا، جس نے مجھے گھر پر ہی تیار کر دیا تھا۔ برات آ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی کہ جبھی بھابھی اپنا فون کان سے لگائے سٹیج کی طرف آئی تھیں۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ سخت پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا بھابھی، سب خیریت ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی کا چہرہ ہی ایسا ہو رہا تھا کہ سب ایک دم سے بھابھی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، بھابھی نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے لے کر سائیڈ پر ہوتی، بھائی اور فرید بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے طیبہ، یہیں پر بتاؤ، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ بھائی نے بھابھی سے پوچھا تو بھابھی نے میری طرف دیکھا تھا۔ وہ مومن نے خودکشی کر لی ہے، بھابھی کے الفاظ تھے، یا کوئی پگھلا ہوا سیسا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر بیٹھی تھی۔ کون ہے یہ مومن؟ کیا ماجرا ہے یہ؟
सब तैयबा, मुझे पूरी बात बताओ। भाई मेरी हालत देखते हुए गरजे थे। वो रूबी का आशिक था। भाभी ने गोया मेरे ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया था। इर्द गिर्द हर तरफ चैमगोइयां और सरगोशियां होने लगी थीं। लोग एक दूसरे के कान में घुसे खुसर फुसर कर रहे थे। वो लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और मेरी तरफ यूं देख रहे थे जैसे मैंने न जाने कौन सा जुर्म कर दिया था। तैयबा, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? भाई ने भाभी को पकड़कर झंझोड़ा था। मैं ठीक कह रही हूं यासिर। मोमिन और रूबी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनका चक्कर कब से चल रहा था। मैंने आपको बताने की बहुत दफा कोशिश की, मगर हर मर्तबा ही रुबीना मुझे मना कर देती थी और मुझे साद की कस्में देकर रोक लेती थी कि मैं आपको कुछ भी मत बताऊं। भाभी ने रोते हुए ड्रामे शुरू कर दिए थे और मैं अपना रोना धोना भूलकर हैरान परेशान खड़ी भाभी को देख रही थी कि आखिर भाभी ये सब क्या कर रही थीं और क्यों कर रही थीं। ये सब क्या है रुबीना? भाई ने मेरी तरफ मुड़ते जोर से धाड़ते हुए कहा। तुम्हें मारे डर के सोफे से जा लगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने कमजोर सी दुहाई दी थी। चुप, एकदम चुप, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना। भाई मुझ पर चिल्लाए थे। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें, मैं अब जल्द अज जल्द इसे यहां से रुखसत करना चाहता हूं। भाई फिर से मौलवी साहब से मुखातिब हुए। रुबीना सुहेल वल्द सुहेल अहमद, आपका निकाह फरीद अनवर वल्द अनवर। मौलवी साहब ने बस इतना ही कहा था जब उस तरफ से फरीद के वालिद उठ खड़े हुए। उन्होंने मौलवी साहब की बात बीच में ही काट दी। रुक जाए मौलवी साहब, आप जा सकते हैं, यहां कोई निकाह नहीं होगा, फरीद के वालिद ने कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई फरीद के वालिद की तरफ बढ़े थे। ऐसा ही होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं, बदनामी का तौक अपने गले से उतार कर हमारे गले में पहना देंगे और हम चुपचाप इसको सर का ताज बनाकर ले जाएंगे? नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये निकाह नहीं होने देंगे और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। आपकी बहन के न जाने कितने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, न जाने कहां कहां उसके चक्कर चल रहे हैं। हम तो इसको नहीं ब्याहेंगे। आप किसी और को बेवकूफ बनाना। शुक्र है कि वक्त रहते सच्चाई हमारे सामने आ गई और हमारी जान छूट गई। ये जहर उगलती जुबान फरीद के वालिद की थी, जो जब से अपनी ये जहर के बेकी जो जब से रिश्ता तय हुआ था तब से मुझ पर निसार हो रही थी, और अब कैसे उन्होंने गिरगट की तरह रंग बदला था। मैं तो हैरान रह गई थी। वो लोग बारात वापस लेकर जा रहे थे। भाई उनके पीछे पीछे थे, उन लोगों को रोक रहे थे कि वो लोग ऐसा मत करें, बारात मत वापस लेकर जाएं, मगर उन लोगों ने किसी की भी नहीं सुनी थी और बारात वापस लौट गई थी। तुम बेगैरत लड़की, मैंने तुम्हें कहा था ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं सुनी, मेरे सर में खाक डाल दी, मेरी बनी बनाई इज्जत को मट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। भाई गुस्से से गरजते हुए मेरी तरफ लपके थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। मुझे खींचते हुए स्टेज से नीचे उतारा, फिर मुझे घसीटते हुए दरवाजे से बाहर ले गए थे। मुझे घर के बाहर फेंकते भाई वापस अंदर चले गए। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं रोती पीटती रही, दरवाजा बजा बजा कर मेरे हाथ थक गए, मगर किसी ने मेरी एक बात ना सुनी, ना भाई ने ना भाभी ने। थक हार कर मैं एक तरफ चल पड़ी। मुझे सम्मत का कोई अता पता नहीं था। मैं मुसलसल रोए जा रही थी। एक मस्जिद के सामने पहुंचकर अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे इर्द गिर्द का होश आया। मैंने नजरें उठाकर देखा, मैं अपने घर से 2-3 मोहल्ले छोड़कर एक दूसरे मोहल्ले में आ गई थी। मैं वहीं मस्जिद के सामने बैठ गई, रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मुझे जब तक भाभी की समझ आई, अफसोस कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं उस वक्त भाभी को अपना हमदर्द समझकर वो सब कुछ ना बताती, जो आज मैं यहाँ इस हालत में ना होती। भाभी ने कैसे
چھوٹی سی بات کو کتنی بڑی بات بنا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا سب بھابھی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا، مجھے رسوا کیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ نمازی آ کر نماز پڑھ کر واپس بھی جا چکے تھے۔ تبھی مسجد کے مولوی صاحب باہر آئے۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مولوی صاحب نے میرے پاس آتے ہی سوال کیا۔ ان کا لہجہ اس قدر نرم تھا کہ میں انہیں سب بتاتی چلی گئی تھی جو جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، تم پریشان مت ہو، آج سے تم میری بیٹی بن کر میرے گھر میں رہو گی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو اللہ کا معجزہ دیکھ کر میں اسی وقت سجدے میں گر پڑی تھی۔ اس گھر میں وہی میٹھی اور سحر زدہ آواز میں تلاوت کی جا رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر سجدے میں پڑی رہی تھی۔ انایا بھی وہاں آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اسے سب بتایا تھا اور پھر مولوی صاحب کے ہاتھوں خوبصورت آواز والے مومن کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا تھا جسے قبول کر لیا گیا تھا۔ یوں اسی مسجد میں لے جا کر مولوی صاحب نے میرا اور مومن کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ مومن ایک عزت دار شخص تھا، اس کی وجہ سے ہر کوئی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور مجھے ادب سے مخاطب کرتا تھا۔ بھائی کے گھر اگر میں بے عزت ہوئی تھی تو اللہ نے یہاں مجھے دگنی عزت عطا فرمائی تھی، جس کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔